किसी भी इंस्टीट्यूट के तलबा के साथ ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। बड़ी एजाज़ की बात है कि द बेंचमार्क के तलबा के साथ है। आप लोगों का इंस्टीट्यूट भी देखा, माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। कि आपने इस्लाम कब और कैसे कबूल करने का फैसला किया? इंसान हमेशा से हक की तलाश में रहा है, जानना चाहता है कि हु इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। जो बाशऊर मुआशरे हम जिनको कहते हैं लेकिन अल्लाह से दूर है, तो दरअसल वो बाशऊर मुआशरे नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने से छोड़ दिए जाओगे और आजमाए नहीं जाओगे, आजमाए जाओगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामीन, मैं हाफिज़ सईद हमदान हसन और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ अकवान ख़ान। हम दोनों बेंचमार्क के ए लेवल के तालिब इल्म हैं और आज हमारी इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान खुसूसी हैं जनाब अब्दुल वारिस गिल साहब। जनाब अब्दुल वारिस गिल साहब जो हैं, ये इन्होंने 27 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। इनकी एक फाउंडेशन है, एक वेलफेयर फाउंडेशन है, हुकूकुन नास वेलफेयर फाउंडेशन। ये जो गैर मुस्लिमीन हैं उनके सवालात एतराज़ात को भी एंटरटेन करते हैं और जो न्यू कन्वर्ट्स हैं, नौ मुस्लिमीन हैं, ये उनके मसाइल हल करते हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं अपनी इस वेलफेयर फाउंडेशन के थ्रू। और इनके मुतासर कुन लेक्चर्स की वजह से इनको पाकिस्तान के कई इंस्टीट्यूट्स में मदऊ किया जाता है और आज इनको अपने इंस्टीट्यूट में वेलकम करना हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह। अच्छा सर, एक फैक्ट है और हम सबको ही पता है कि इस्लाम इस वक्त दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इससे सवाल ये पैदा होता है कि आपने इस्लाम कब और कैसे कबूल करने का फ़ैसला किया? बारकल्लाहु फ़ीकुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को जज़ाए कसीर अता फरमाए। एक तो कराची का खूबसूरत मौसम देख के माशाल्लाह सुबह से फ़रहत की कैफियत में हूँ। दूसरा ये कि किसी भी इंस्टीट्यूट के तलबा के साथ ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और बड़ी एजाज़ की बात है कि द बेंचमार्क के तलबा के साथ है। आप लोगों का इंस्टीट्यूट भी देखा, माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। बारकल्लाहु फ़ीकुम। बाकी सवाल का जवाब आपने जो है वो असल में जो आपका सवाल है वो जवाब ही है कि जहाँ पूरी दुनिया में इस्लाम सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला दीन बन चुका है, ज़ाहिर है कि जो उनके यहाँ इस्लाम कबूल करने के असबाब व वजूहात हैं, मेरे यहाँ भी वही थी। इंसान हमेशा से हक की तलाश में रहा है। वो जानना चाहता है कि हु इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। वो जानना चाहता है कि मैं दुनिया में क्यों भेजा गया और जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। अगर मैं अच्छे अमाल बचा लाऊंगा तो मेरा अंजाम क्या होगा और अगर मैं बुरे अमाल लाऊंगा तो मेरे साथ क्या होने वाला है। यू वांट टू नो। इसी के पेश नज़र जब इंसान या आज का इंसान ख़ुसूसी तौर पे वो दीगर मज़ाहब का मुताला करता है तो इन सारे सवालात का जो खुलासा पेश करता है वो इस्लाम के सिवा और कोई दीन नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम जब बताता है कि आपकी पैदाइश का मकसद क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ, और जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तो फिर लोग इस हकीकत से नज़रें नहीं चुरा सकते, चाहे भी तो नहीं चुरा सकते। मैं भी इसी मुआशरे का हिस्सा था, हिप हॉप था, टीन एज में जो है वो कुछ ख्वाब थे, ख्वाहिशात थी, कुछ गोल थे। और लेकिन एक दिन जब मैं घर में बैठा ये सोच रहा था कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो ये था जो एक वाव मोमेंट होती है ना, ये वो थी। तो मैंने पूछा अपने आप से कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मेरे इर्द गिर्द दीवारें थी, मेरे सामने पौधे थे, फल फूल थे, ऊपर आसमान था, हवा थी, फिजा थी, उड़ते हुए परिंदे थे। मैं इन सब के बारे में जानता था लेकिन अपने बारे में नहीं जानता था कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। मैंने अपने प्रीस्ट के पास जाने का फैसला किया तो मेरे प्रीस्ट ने कहा कि दैट्स वेरी सिंपल, यू शुड डाई फॉर जीसस, यू शुड लाइव फॉर जीसस। तुम्हारा जीना मरना सब मसीह के लिए है, इसलिए तुम्हें पैदा किया गया। अब जिंदगी का एक मकसद बना और वो मकसद ये था कि अब मुझे अच्छा सच्चा पक्का मसीही बनना है और मसीह के लिए अपने आप को
وقف کرنا ہے اور مسیح کے لیے جینا ہے، مسیح کے لیے مرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائیت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی تو مجھے تب ریئلائز ہوا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہ ہم پیدا کیے گئے ہیں، نہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جینا زندگی کا مقصد ہے، نہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مرنا زندگی کا مقصد ہے، اور نہ ہی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ہمیں کوئی تعلیم دی ہے۔ ہمیں جو بتایا گیا تھا کہ جیزس سن آف گاڈ، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی یعنی اس پہ کوئی، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اپنے آپ کو کہا ہے ابن اللہ، تو اس نے ابن آدم بھی کہا ہے اپنے آپ کو۔ جہاں انہوں نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا اپنے آپ کو کہا، وہاں انہوں نے ان لوگوں کو بھی بیٹا اور بیٹیاں کہا جو صلح کرواتے ہیں، وہ جو نیک اور صالحین ہیں ان کو بھی بیٹے اور بیٹیاں کہا۔ تو پتہ چلا کہ وہ جو عیسائیت کی اوور آل تعلیم ہے، وہ یعنی آپ کے سوالات کے جو جوابات ہیں، آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے، یا اس میں ایک جول ہے، ابہام ہے، کنفیوژن ہے، انکلیئرٹی ہے۔ تو بہت جلدی مجھے پتہ چل گیا کہ عیسائیت کے جو عقائد و نظریات ہیں یہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے کافی نہیں ہے۔ لیکن سوال وہی تھا کہ پھر مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، واٹ از دا پرپز آف مائی لائف۔ قرآن اس کو اس طرح سے ڈسکس کرتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا انسان کو مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے، اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ نے اگر عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ کس کی عبادت کرنی ہے، یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے عبادت کرنی ہے، یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے آپ اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتے، یہ بھی بتایا کہ کامیابی اور کامرانی کی حقیقی جو راہ ہے وہ کیا ہے اور اس پہ کیسے گامزن ہوا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جب میں عیسائیت سے متنفر ہوا تو عیسائیت سے متنفر ہونے کے ایک عرصہ بعد میں ملحد رہا، یعنی کسی خدا کو نہیں مانتا تھا، لیکن مجھے پتا چلا کہ کسی خدا کو نہ ماننا یہ کوئی سلوشن نہیں ہے، یہ ایک مطلقاً جہالت ہے اور سراسر نقصان کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہندو مت کو، سکھ مت کو، بدھائزم کو، کرسچینٹی کو، جوڈائزم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام اور قرآن اور رسول اللہ کا فرمان پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی تو پھر آہستہ آہستہ وہ جو راحت جاں اور تسکین قلب تھی وہ الحمدللہ میسر آنی شروع ہوئی، اور اس کے بعد میں ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ دس از دا شارٹ اسٹوری۔ اچھا، یہ جو آپ کو سب سے پہلے تو خیال آیا کہ آپ کی لائف کا پرپس کیا ہے، اور ایک کرسچن گھرانے میں رہتے ہوئے آپ نے سب کو اسٹڈی کرنا، سب سے پہلے تو یہی ایک بہت بڑا سٹیپ تھا۔ مطلب اکثر لوگ اس سٹیپ پہ ہی نہیں آتے، تو اسلام قبول کرنا تو بہت بات کی بات ہے۔ میں اس میں آپ سے ایک چیز عرض کر دوں کہ بعض اوقات جو باشعور معاشرے ہم جن کو کہتے ہیں لیکن اللہ سے دور ہے، تو دراصل وہ باشعور معاشرے نہیں ہیں۔ شعور کی ایک بنیادی علامت ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شعور جب بھی آپ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو وہ آپ سے بنیادی سوال یہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور بالآخر تم کدھر کو جاؤ گے۔ تو یہ بنیادی سوال ہے، اس سے آپ نظر انداز بھی کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ غور و فکر بھی کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ نظر انداز کرتے ہیں، لیکن میں اس کو نظر انداز نہیں کر سکا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کچھ اور ہی طے تھا، آج آپ کے سامنے موجود ہوں۔ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور الحمدللہ آپ نے اسلام قبول کیا۔ اس پہ آپ کے جو خاندان تھا، جو ریلیٹیوز، دوست وغیرہ جن کے اٹھنا بیٹھنا، ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ کیونکہ ایک سب سے بڑا فیکٹر اسلام قبول کرنے کے بعد جو بندہ کیوریس ہوتا ہے کہ یار جو لوگ جن کو جو ابھی تک پچھلے ریلیجن میں ہیں، فار ایگزامپل کرسچینٹی میں، وہ کیا سوچیں گے؟ تو آپ کے کیس میں وہ کیا ریئیکشن؟ معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا دین آئی واز ان دبئی۔ میں نے اماں کو فون کر کے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اس کے رونے کی آواز تو آتی تھی لیکن بات نہیں کرتے تھے۔ ابو سے بات کرتا تھا تو ابو ہوں ہاں کرتے تھے لیکن جواب نہیں دیتے تھے۔ بہنوں نے بات کرنی بند کر دی، بھائیوں نے بات کرنی۔ میں پاکستان آیا، اور پاکستان آنے کے بعد میرے والدین نے مجھے دروازے پہ کھڑا کر دیا، انہوں نے کہا اسلام قبول کر کے ہماری ناک کٹوا دی ہے تم نے، یعنی اپنے دین کو چھوڑ دیا، اللہ کے بیٹے کو چھوڑ دیا، زندہ خدا کو چھوڑ دیا، ہماری ناک کٹوا دی ہے، تو اب کیا لینے کے لیے آئے ہو گھر؟ گیٹ آؤٹ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، چھوڑ دو اب ہماری جان۔ میری اماں نے کہا کہ اچھا چلے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔
بیٹھا, میں نے والدین کو بتایا, سمجھایا کہ دیکھیں دس از مائی پرسنل میٹر, میں اپنی آخرت کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا. میں آپ کا بیٹا ہوں, آپ میرے والدین ہیں, آپ کا حکم سر آنکھوں پہ, لیکن آپ کا حکم مان کے میں اپنی آخرت تباہ نہیں کر سکتا. مجھے جو بہتر لگا ہے, مجھے جو صحیح لگا ہے, میں اس کا انتخاب کر رہا ہوں. میں آپ کے حقوق میں رتی برابر بھی فرق نہیں آنے دوں گا, اور آپ مجھے پہلے سے زیادہ بہتر پائیں گے, کیونکہ اسلام وہ دین ہے کہ جو اپنے والدین کے حوالے سے کہتا ہے کہ فلا تقل لہما اف, خبردار اگر اپنے والدین کو اف بھی کہا, اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ ان کی خدمت, عزت, مقام و مرتبہ چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو بجا لانا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ اس حوالے سے پریشان نہیں ہوں. خیر ان کو کول ڈاؤن کیا, میں نے گھر میں جگہ بنا لی, اور بہنوں نے کہا کہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ تعلق رکھنا بھی چاہیں تو ہم نہیں رکھ سکتے, کیونکہ ہم سسرال والیاں ہیں. کیا کہیں گے ہمارے سسرال والے؟ بھائیوں نے کہا, وہ جو بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ مسیح کو چھوڑ دیا ہے, اب ہمارا اور تمہارا تعلق استوار نہیں رہ سکتا. ایک بڑی خطرناک بات بتاتا ہوں آپ کو, آپ نوجوان ہیں اور نوجوان یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوں گے. بچپن میں محبت ہو گئی تھی پھوپھو کی بیٹی کے ساتھ, اماں سے کہا کہ اماں جان شادی کرنی ہے ان سے. اماں نے کہا کہ نہیں, پھوپھو کی بیٹی کے ساتھ نہیں کرنی, ماموں کی بیٹی کے ساتھ کرنی ہے. میں نے کہا کرنی ہے تو پھر پھوپھو کے بیٹی کے ساتھ ہی کرنی ہے, نہیں تو میں خودکشی کر لوں گا. تو اماں نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو, ایسے نہیں کرنا, ایسا سوچنا بھی نہیں ہے, تو تم بے فکر ہو جاؤ, تمہاری شادی وہیں پہ ہوگی. یعنی یہ لیول تھا, اور منگنی ہوگی کیا ہی قریب تھا کہ ہماری شادی ہو جاتی. تو میری فیانسی کو جب یہ پتا چلا کہ میں اسلام قبول کر لیا ہے, اور میرا خیال تھا کہ ہم تو بچپن سے اکٹھے پلے بڑے ہیں اور اکٹھے جوان ہوئے ہیں, اب آگے کی جو پوری پلاننگ ہے ہم نے اکٹھے جو ہے وہ لے کے چلنی ہے, تو وہ بھی اسلام کو. تو اس نے کہا کہ سوچنا بھی نہیں اس کے بارے میں, یو ہیو جسٹ اونلی ون آپشن, میں یا اسلام. تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اس نے تو اللہ کو نہیں بنایا, لیکن اللہ نے اس جیسی کئی بنائی ہوں گی. تو میں نے پھر اللہ کے دین کے لیے اس کو بھی سیکریفائی کر دیا. یعنی یہ سب سے بڑی میں ایک نوجوان کے لیے سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے. خاندان نے بائیک آؤٹ کر دیا ملنا, جو بلکہ انہوں نے کہا کہ جو عبد الوارث کو ملے گا اس کا بھی بائیک آؤٹ کریں گے ہم, یہاں تک ہوا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون, کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ محض اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے سے چھوڑ دیے جاؤ گے اور آزمائے نہیں جاؤ گے؟ آزمائے جاؤ گے, وہ چکی میں پیسا جائے گا تاکہ اچھوں کو برا کر دیا جائے اور اچھوں کو الگ کر دیا جائے اور بروں کو الگ کر دیا جائے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, کلمہ پڑھنے کے بعد گرم ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا, ان کے اوپر سرخ پتھر رکھا جاتا تھا, دھوپ سے اور شدید سرخ ہو جاتا تھا. تو بلال سے پوچھا کہ بلال جب لات منات عزا نالا یا غوث کی عبادت کرتے تھے تب تو سب ٹھیک تھا, اب کیا ماجرا ہے؟ تو بلال نے کہا کہ کبھی بازار سے برتن خریدنے کے لیے گئے ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا کیسے دیکھتے ہو؟ کہا کہ اسے ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں. تو کہا کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بلال کو ٹھوک اور بجا کے دیکھ رہے ہیں کہ کچا ہے کہ پکا ہے. صحیح بات. تو بھائی اسلام قبول کرنے کے بعد آزمائشیں تو آتی ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آزمائشوں میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا, یہ یاد رکھیں. سیکریفائس کیا. تو جب آپ اللہ کے لیے سیکریفائی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں اور بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں. ایک بات میں عرض کر دوں, وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں ایک کو قربان کیا تھا, آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے نکاح میں 2 عطا فرما رکھی ہیں. So that is the point کہ اللہ کی راہ میں قربان کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف بڑھا چڑھا کر دیں گے بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں. اچھا سر, آپ نے اپنی قربانیوں کے بارے میں بتایا ہمیں کہ آپ نے کیا کیا کچھ سیکریفائس کیا, کیا کیا فیس کیا آپ نے, کیا کیا مشکلات تھیں آپ کی لائف میں. تو اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایز اے بورن مسلم میں سمجھتا ہوں کہ جو بورن مسلمز ہوتے ہیں وہ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے؟ زکوان, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک فضل ہے, وہ چاہے بورن کے اوپر کر دے یا وہ نان مسلم کے اوپر کر دے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیدائشی مسلمان ہیں, سید زادے ہیں, لیکن
ہیر لکھ رہے ہیں، اور بعض ایسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے آئے کہ جو ہندو کے بیٹے تھے، ہندو زادے تھے، سکھ زادے تھے، لیکن تفسیر لکھ رہے ہیں. تو یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کسی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ لوگ بیٹا اس حوالے سے خوش نصیب اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے کہ اللہ نے آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا، آپ کو گھر سے نہیں نکالا گیا، آپ کو ددکارا نہیں کیا، آپ کو پتھر نہیں مارے گئے. بالکل اسی پوائنٹ پہ تو یہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو تو سجدہ شکر کرنا چاہیے، طویل سجدے کرنے چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ نے مسلمان گھر میں پیدا کیا. جب آنکھ کھولی تو مسلمان ماں کو دیکھا، جب زبان کھولی تو اللہ پکارنا شروع کیا، کان میں آواز گئی تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کی، پہلے چلنا شروع کیا تو مصلی پہ گرا. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان بہرحال ایک سعادت کی بات ہے، یہ فضیلت کی بات ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے. اچھا سر، ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے بات کرتا ہوں کہ اکثر ہمیں سننے میں آتا ہے کہ جو کرسچنز ہیں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ان کو جو ہے وہ جبراً اسلام قبول کروایا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کیسے لگا کہ یہ ٹاپک سے ہٹ کے بات ہے؟ یہ میرے ٹاپک کی بات ہی ہے نا. ہاں یہ اکثر زکوان when I embrace Islam تو میرے کان میں آواز پڑی کہ ہمارے بچے کو جبراً اسلام میں داخل کر دیا گیا. میں نے کہا کون سا بیٹا، کون سا بچہ؟ انہوں نے کہا وائرس کو. پھر اماں ابا سے سننے کو ملا کہ ہمارے بیٹے کو کسی نے زبردستی مسلمان کر دیا ہے. پھر رشتہ داروں سے سننے کو ملا، پھر سوشل میڈیا سے سننے کو ملا، پھر مذہبی رہنماؤں سے سننے کو ملا کہ ہمارے بچے کو زبردستی مسلمان کر دیا. میں نے کہا آپ سب کو ہی پتا ہے کہ مجھے زبردستی مسلمان کر دیا، اگر نہیں پتا تو مجھے ہی نہیں پتا کہ زبردستی مسلمان کر دیا. تو یہ ایک پراپیگنڈا ہے اور شد و مت کے ساتھ کیا جاتا ہے. یعنی آپ کے سامنے اس وقت جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی یہی جو ہے وہ پراپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ہمارے اس بچے کو زبردستی اسلام میں داخل کر دیا گیا. اور آپ زبردستی کا جو ہے نا وہ ایک حال دیکھیں کہ جس کو زبردستی اسلام میں داخل کیا گیا تھا آج اس بندے نے 3100 لوگوں کو مسلمان کر دیا. یہ کون سا جبر ہے، یہ کون سی زبردستی ہے؟ نہیں، الحمدللہ میں نے اپنے دل و جان سے اسلام کو قبول کیا، اسلام کو پڑھ کے، اسلام کو سمجھ کے، یعنی اس کی کلیات و جزیات کو سمجھ کے، اس کے اوپر اعتراض کر کے، اس کے سوالات جان کے، پھر جا کے میں نے اسلام قبول کیا. اسلام اس لیے قبول کیا کہ اسلام کا جو تصور توحید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جا رہا تھا کہ جس طرح لات منات عزا اور نائلہ یا غوث ہیں، کیا تمہارا اللہ بھی ویسے ہی نہیں ہے؟ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جہاں 360 بت پڑے ہوئے ہیں 61 ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، اللہ وحدہ یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، بلکہ جو چیز بھی اس کے سوا ہے اللہ کی محتاج ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ ریاست میں نہ سیاست میں، نہ اقتدار میں نہ کردار میں، نہ طاقت میں نہ قوت میں، نہ اوصاف میں نہ معاملات میں. اللہ کی مثل ہی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ تصور توحید ہے کہ جو ہم جیسے غیر مسلموں کو وہ اسلام کی طرف کھینچتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک ختم نبوت کا جو آپ جو آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، یہ خوبصورت تصور ہے جو ہمیں اسلام کی طرف لے کے آتا ہے. آپ کے اخلاق، معاملات، کردار، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ السلام ایک کمپلیٹ ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجے گئے ہیں. ہم نے ریاست کرنی ہے، سیاست کرنی ہے، ہم نے بیوی بچوں کو دیکھنا ہے، کاروبار دیکھنا ہے، رشتہ داریاں نبھانی ہیں، ہم نے تجارت کرنی ہے، ہم نے جنگ کرنی ہے، ہم نے احسان کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، شفقت، محبت، پیار کرنا ہے. مکمل اسوہ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے وہ چیز. آپ کے پاس ایک اللہ کا عظیم کلام موجود ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا، ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک شبہ
شک شبے کا شائبہ بھی نہیں ہے. یہ کتاب ہے, ایک کمپلیٹ کوڈ آف لا ہے, ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو دنیا میں بھی آپ کی رہنمائی کرتی ہے اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دیتی ہے. بھائی یہ ہیں وہ تصورات جس کے ذریعے سے اسلام میں ہم لوگ داخل ہوتے ہیں. کوئی زبردستی آج کے دور میں زکوان کیا بات ہے یار, this is what is the stupid thing کہ کوئی کسی کو زبردستی اسلام قبول کر لے, اور کتنی دیر رہے گا؟ آپ نے صبح اسلام زبردستی قبول کروائیں گے وہ رات کو دوبارہ عیسائی ہو جائے گا, آپ رات کو زبردستی اسلام قبول کروائیں گے وہ صبح عیسائی ہو جائے گا. تو کیا ہے, کیا ہمارے یہاں ریاست آزاد نہیں ہے, سیاست آزاد نہیں ہے, ادارے آزاد نہیں ہے, عدلیہ آزاد نہیں ہے, ہمارے کورٹ اور کچہری آزاد نہیں ہے؟ کون سی چیز ہے جو یہاں پہ اسلام کے نام پہ ہم کہیں گے کہ خبردار اس کے بندے کے بارے میں کوئی آپ نے بات چلائی؟ ہمارا پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, ہر میڈیا ہمارا آزاد ہے. ہم یہاں پہ روٹی بناتے ہوئے تو جو ہے وہ مینس لائیو اپنی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اسٹریمنگ, لیکن اپنے آپ کے بارے میں یہ نہیں بتا سکتے کہ بھائی اس نے مجھے زبردست اسلام قبول کر کے گھر میں قید کر کے. واٹ از دس یار, دس از دا جوک. یہ ایک سوال, یہ پروپیگنڈا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا سر, یہ جو کرسچنز ہیں ان کے بارے میں اگر اسلام سے ہٹ کے بات کریں تو پاکستان میں ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزادی ہے اس لیول کی جتنی مسلمانوں کے پاس ہے؟ آپ کو شاید میری بات پہ اعتماد نہ ہو یا اعتبار نہ ہو, یا آپ نہ کریں یا سننے والے نہ کریں, لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بی بی سی نے اس بات کو رپورٹ کیا ہے, بی بی سی برٹش ایک نیوز پیپر ہے, چینل بھی ہے, اور اس نے ایک اخبار میں ایک آرٹیکل شائع کیا تھا, اور اس آرٹیکل میں یہ لکھا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو جتنی آزادی ہے اتنی آزادی دیگر ممالک میں شاید ہی کہیں ہو. یعنی وہ کہہ رہا ہے, اور وہ کس اعتبار سے لکھ رہا ہے کہ واقعتاً ہمارا اسلام, ہمارا دین, نہ صرف ہمارا اسلام اور ہمارا دین بلکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جب قائد اعظم نے 48 میں جب تقریر کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں جو حقوق ایک مسلمان کو میسر ہوں گے وہی حقوق غیر مسلم کو ہوں گے. وہ مندر جانا چاہتا ہے, وہ گردوارہ جانا چاہتا ہے, وہ چرچ جانا چاہتا ہے, یا کسی بھی اپنی عبادت گاہ میں جانا چاہتا ہے, اس کو آزادی ہے, مکمل آزادی ہے, کسی پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. ہم نے when I was Christian تو میں نے دیکھا کہ ہم عیسائیوں کو یعنی اتنا وہ پروٹوکول دیا جاتا تھا کہ شاید اگر وہ مسلمان لین میں لگا ہو تو اس کو اتنا پروٹوکول نہیں تھا جتنا ہمیں پروٹوکول تھا. ہمارے لیے پارلیمنٹ میں الیکشن کے بغیر سیٹیں مختص ہیں, ہمارے لیے ہائر ایجوکیشن میں ایک کوٹا مختص ہے, اور آپ حیران ہوں گے کہ ان ہائر ایجوکیشن یعنی کچھ جاب تھیں کہ جس میں ان کے لیے کوٹا ایک مختص اقلیتوں کے لیے, وہ فلفل نہیں ہو رہا تھا. پتہ چلا فلفل اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہ ہائر ایجوکیشن کی طرف جا نہیں پا رہے بچے, ہائر ایجوکیشن حاصل نہیں کر پا رہے, تو ہائر ایجوکیشن میں ان کا کوٹا جو ہے وہ رکھ دیا گیا کہ چلیں یہاں سے پڑھیں گے, پڑھنے کے بعد یہ جو ہے وہ اچھی جابز میں آ جائیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ یہ ساری سہولیات ہیں اقلیتوں کے لیے؟ کہیں بھی موجود نہیں ہے. تو آپ کرسچن سوسائٹیز دیکھیے, ان کی سڑکیں پروٹوکول پہ بنتی ہیں, ان میں گیس پائپ لائن پروٹوکول سے آ جاتی ہے. ہمارا یوحنا آباد از دا بگیسٹ کرسچن سوسائٹی آف دا ایشیا. اس کی جب گیس پائپ لائن ڈلنی تھی, امریکہ سے کال آتی ہے کہ جناب یہ اقلیت ہیں, ان کے حقوق کا خیال کریں, اور ان کو جو ہے وہ پرائورٹی پہ گیس پائپ. ہمیں دکھ نہیں ہے, خوشی ہے. ظاہر ہے کہ گھر کا جو کمزور بچہ ہوتا ہے سارے اس کا خیال کرنا بھی چاہیے, کرتے بھی ہیں اور کرنا بھی چاہیے. تو اگر اقلیتوں کو جو ہے وہ پروٹوکول دیتے ہیں, پرائورٹی پہ رکھتے ہیں, ہمیں خوشی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ سارے پروٹوکولز اور آپ کو سہولتیں میسر ہیں اور آپ باہر جا کے یہ کہیں کہ ہمیں وطن عزیز پاکستان میں جو ہے وہ سہولیات میسر نہیں ہیں, تو یہ بات مناسب نہیں ہے. یہ ایک طرح سے جھوٹ ہو جائے گا. میں بالکل جھوٹ بھی ہے اور بہتان بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ احسان فراموشی ہے, یہ مناسب بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے مفتی عبدالشکور صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے تھے روڈ ایکسیڈنٹ میں, ان کا انتقال ہو گیا, اور انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ میرے پاس جو فنڈز ہیں نا عبادت گاہوں کے لیے, اس سے مندر تو بن سکتا ہے, چرچ تو بن سکتا ہے, گردوارہ تو بن سکتا ہے, مسجد کے لیے میرے پاس کوئی فنڈ کے لیے نہ آئے. آپ دیکھیے یعنی واٹ از دس. تو یہ پروٹوکول نہیں ہے تو اور کیا ہے. جڑا والا کیس ہوا,
آپ کے علم میں ہے پوری دنیا میں پاکستان کی جو ہے وہ تشہیر کی گئی. کیا اس کیس کے پیچھے یعنی یہ ہوا ہے انسیڈنٹ, ہمیں تکلیف ہے. سب سے پہلی ویڈیو مسلمانوں کی طرف سے آئی تھی اور مسلمان بھی میں تھا کہ جس نے ویڈیو بنائی کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس میں 3 جو فیلئر ایلیمنٹس تھے وہ کیا تھے کہ قرآن مجید کی توہین کی گئی, وہ ثابت ہو گیا کہ جی دو نان مسلم نے صفحات پھاڑ کے گلی میں پھینکے, بر وقت پولیس نے کاروائی نہیں کی, اسٹیٹ کا جو ہے یہ قصور ہے. اور تیسرا یہ کہ مسلمان ایگریسو پوزیشن میں آئے اور انہوں نے کرسچن کے گھروں اور عبادت گاہوں, ہم تینوں کو کنڈیمٹ کرتے ہیں. لیکن جب مسجدوں کے اوپر حملے ہوتے ہیں, جب مسجدوں میں لوگ شہید ہوتے ہیں, اتنا کبھی واہ ویلا کیا گیا؟ اسٹیٹ نے کبھی اس طرح جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کی نہیں کی نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پرائورٹی پہ رکھا گیا ہے, ان کو پروٹوکولز ہیں بڑا. میں سمجھتا ہوں کہ خیال رکھنا بھی چاہیے. ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ بھی جو دنیاوی معاملات ہیں یا دیگر جو سہولیات ہیں جو آپ ان کو دے سکتے ہیں بالکل ہونی چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے, ایک شخص کو دیکھا کہ جو ایک گٹھڑی کاندھے پہ اٹھا کے کچھ سامان بیچ رہا تھا. کہا کہ یہ تو بوڑھا ہے, اس کے اندر تو سکت نہیں ہے. کہا کہ امیر المومنین یہ غیر مسلم ہے. کہا کہ اس کو کچھ وظیفہ جاری کرو بیت المال سے. تو کہا کہ یہ تو غیر مسلم ہے. تو کہا کہ جب یہ جوان تھا اس سے جزیہ لیتے تھے. کہا کہ جی لیتے تھے. تو کہا اب یہ بوڑھا ہو گیا تو اب اسے وظیفہ دیتے ہوئے تم یہ عذر تراش رہے ہو کہ یہ غیر مسلم ہے. میں کہا کہ نہیں ہے, اور آج بھی یہ کئی ممالک میں یہ لوگ. تو بالکل ہمیں تو اس بات سے تکلیف نہیں ہے کہ غیر مسلم ہوگا, لیکن یہ اگر شکایت کریں کہ جی پاکستان میں ہمارے ساتھ بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے, اور جتنے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے چرچ کے اوپر حملے ہوئے ہیں اس سے درجنوں زیادہ ہماری مسجدوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں. تو بالکل یہ جو بھی کرتا ہے چرچوں کے اوپر یا جو بھی مساجد کے اوپر کرتا ہے, ہمارے نزدیک وہ ناحق پر ہے اور زیادتی پر مبنی یہ بات ہے, ہم اس کو کنڈیمٹ کرتے ہیں. اچھا سر, اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ جو آپ کی ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے اس میں کس طرح سے جو ہے نیولی کنورٹس کو دیکھا جاتا ہے, ان کی اصلاح کی جاتی ہے, اور اس کے بارے میں. حقوق الناس سینٹر فار نیو مسلم, جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں پڑھنا چاہتا تھا. پڑھنے کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے پاس جانوروں کی دیکھ بھال کے ادارے تو موجود تھے, لیکن کوئی نیو مسلم کی دیکھ بھال یا ان کی تعلیم و تربیت کا ادارہ نہیں تھا. تو کچھ عرصہ جو ہے وہ پڑھنے میں سیکھنے میں گزار دی. 2010 میں پھر شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو اسی کے مصداق میں نے کہا کہ بجائے یہ کہ ہم شکایت کریں کچھ عملی اقدام کریں. تو 2010 میں الحمدللہ ایک ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام ہم نے رکھا حقوق الناس سینٹر فار نیو مسلم. اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ اور جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت اور معاشرے میں ان کو ایک اچھا اور کارآمد فرد بنانا, یہ اس ادارے کا مقصد ہے. غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ ہے مختلف ذرائع کے ذریعے, اور اس کے بعد جو لوگ آ جاتے ہیں پھر ان کی تعلیم و تربیت ہے, ان کی شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں, گھروں سے نکال دیا جاتا ہے, جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیا جاتا ہے. آج یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی مرزیت قبول کر لیتا ہے, عیسائیت قبول کر لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر لے تو اس کے حوالے سے کئی سٹوری بنا دی جاتی ہیں, ان کے اوپر مقدمات چلا دیے جاتے ہیں, مختلف جھوٹے مقدمات میں ان کو پھنسا دیا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے نا ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اس میں بزنس سٹرکچر بھی ہے, یعنی اگر کوئی اسمال بزنس کرنا چاہتا ہے, لیکن یہ تمام سہولیات مشروط ہیں تعلیم کے ساتھ. اگر کوئی نیو مسلم کہتا ہے کہ جی میں پڑھنا نہیں ہے یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, مزاج نہیں ہے, تو پھر ہم اس میں ان کو سپورٹ نہیں کرتے. ہاں اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے, دین سیکھنا چاہتا ہے, دین کے ساتھ دلچسپی ہے, ایفیلیشن ہے, تو ہماری جو بھی معاونت ہے وہ اس کے بعد ہے, یہ مشروط ہوتا ہے ہمارا الحمدللہ. اچھا سر, ایک جس طرح ہمارا ٹائم اب بالکل اینڈ ہونے والا ہے, تو ایک فائنل کویسچن تھا کہ آج کل کی یوتھ کے لیے, اس سپر ایکٹیو یوتھ کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میسیج بھائی ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت کا جو کرنٹ سینیریو ہے اس میں آپ اگر دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنی پڑی ہے, برما میں ہمیں مار پڑی, شام میں, عراق میں, افغانستان میں, یعنی اور اس وقت فلسطین میں جس طرح ہم پستی کا شکار ہیں, ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنی پڑی ہے. تو اس کے
بنیادی اسباب و محرکات میں ایک بنیادی سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑی نعمت کا عملی طور پہ انکار کیا. ہم نے زبان سے تو اس کا انکار نہیں کیا، لیکن عملی اعتبار سے ہم نے اس کا انکار کیا، اور وہ نعمت تھی نعمت اسلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی یہ وہ نعمت ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامل، اکمل اور مکمل کیا تھا. یہ وہ کتاب تھی کہ جو آپ کو عروج عطا فرمانے کے لیے آئی تھی. یہ وہ کتاب تھی کہ جو زمانوں کا جو ہے وہ ہمیں اس نے مقام و مرتبہ زمانوں کے اوپر دیا. اقبال نے کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کو چھوڑ دیا، کتاب اللہ کو چھوڑ دیا. آج ذلت رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے، اور ہم وہن کی بیماری میں مبتلا ہوئے پڑے ہیں. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہمارا قومی نہیں بلکہ امت کی سطح پہ ایک جرم ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے دین کو چھوڑ دیا. اب جب تک ہم اجتماعی توبہ نہیں کریں گے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جب تک ہم نہیں کریں گے کہ جیسی توبہ کرنے کا حق ہے، تو وہ اس ذلت اور رسوائی سے ہم نہیں نکل سکتے. آپ جو مرضی کر لیجئے، آپ پڑھ لیجئے، آپ گورے کو پڑھا لیجئے، آپ آئلٹس پڑھ لیجئے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پڑھ لیجئے، لیکن اگر اس کو آپ دین کے ساتھ ملٹی پلائی نہیں کریں گے تو سب کچھ زیرو ہے. اور جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم دیگر علوم و فنون کو بھی پڑھ لیا، آپ دنیا بھی کمائیں، آپ دین میں بھی ترقی حاصل کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جس دن آپ نے پہچان لیا، قرآن کو، اللہ کے فرمان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جس دن پڑھ لیا، سمجھ لیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہو گئے، ہماری کامیابی اور کامرانی کا راز اس میں مضمر ہے. اقبال کہتے ہیں کہ دوڑ پیچھے کی طرف گردش ایام تو، ہماری کامیابی آگے نہیں، ہماری کامیابی پیچھے ہے، رسول اللہ کی طرف. میں اپنی یوز سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے دین کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی ذلت اور رسوائیاں ہمارا مقدر بنی ہوئی ہیں، نہ صرف اس سے ہمیں آزاد کریں گے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسا شاندار مستقبل عطا فرمائیں گے کہ جیسا کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاندار ماضی عطا فرمایا تھا. جزاک اللہ سر، آج ہمارے لیے بڑا اعزاز تھا آپ کو یہاں پانا، اور آپ کے ساتھ ایک بڑی کمال ڈسکشن ہماری ہوئی، اور اللہ کرے ہم اس پہ عمل بھی کریں، اس سے سیکھیں، اور دیکھنے والے بھی اس سے سیکھیں اور عمل کریں انشاءاللہ، اور آگے انشاءاللہ اس پہ ضرور کام کرتے رہیں گے. اللہ آپ سے راضی ہوں. بارک اللہ فیکم. جزاک بہت اللہ. شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.